बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बेकरारी सी बेकरारी है, आज की रात फिर बहुत भारी है। ये मैंने थोड़ा अमेंडमेंट के साथ शेर पढ़ा है, शेर उलट है। आज की रात हम पे भारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। लेकिन मैंने बेकरारी सी बेकरारी इसलिए पहले कहा है कि वाकई वहाँ बेकरारी और बेचैनी शुरू हो चुकी है। हाँ साहब का जेल में दिन भी वैसे ही गुजरा जैसी कल रात गुजरी थी। बेकरारी, बेचैनी, किसी से मुलाकात नहीं कराई गई उनकी, और उनको खाना अच्छा दिया गया है, मैटर ज़बरदस्त दिया गया है, लेकिन वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो उन्हें फराहम नहीं की जा रही। तो फिर बेकरारी सी बेकरारी है तो बनती है ना। लेकिन करप्शन के साथ खान साहब की नौसरबाजी, घड़ी तो बेची सो बेची, सोने का लोटा गबन करके उसको पीतल का बनाकर बेचने के मुर्तकब करार पाए हैं हमारे कप्तान साहब। यानी अब वो हो गए हैं कौन मैन। तो हाँ तेरी है कोई रिसा नहीं। अच्छा गुरु तो गुरु, नौसरबाजी जहाँ वो कहते हैं ना जैसा गुरु वैसे गुरु के चेले, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। तो गुरु के चेले भी वैसे हैं। जज की को बीवी निकाल लाए हैं, ये हुमायूं दिलावर की बीवी है, और ये सोशल मीडिया पर आकर कह रही है कि खान को जहर दे दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, और जज की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये क्या किस्सा है, ये क्या कहानी है? केड़ी बीवी कट ले आए हो, जज ਨੂੰ भी नहीं पता। तो जज की क्वालिटियां चेक करें। जज साहब इंग्लैंड चले गए, और चीफ जस्टिस बल्कि एक नहीं, पाकिस्तान में कोई पिछले 5-6 चीफ जस्टिस, उनको पंजाबी में कहते हैं दंदल पै गई है। उनको दंदल पड़ गई है कि ये ऐसा जज है जिसका एक फैसला कई चीफ जस्टिसों के फैसलों पे भारी पड़ गया, और वो अपनी कारकर्दगी में मुख्तसर अरसे में जितनी अच्छी कारकर्दगी किसी जज की हो सकती है, वो उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट और ब्रिलियंट जज निकला है। तो आजकल जज दिलावर हुमायूं की बड़ी खूबियां सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। जज साहब ने इमरान खान को सज़ा सुनाई और ख़ुद अपना बैग शैग समेटा और वो लंदन चले गए, और लंदन में यूथी उनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। और यूथियों का एक जम्मे गफीर कुछ 4-5 लोगों पर मुश्तमिल वो उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। तो खान साहब के वो जो जानसार थे ना, जो यहाँ भी बड़े दावे करते थे कि अपने बच्चों को मार देंगे और खान पर जान कुर्बान कर देंगे, वो ना पाकिस्तान में दस्तयाब है ना वो बैरून मुल्क दस्तयाब है। चले पाकिस्तान में तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है और तहरीक इंसाफ के लोगों को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है। तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उन्हें क्या हुआ? वो क्यों कल से यानी खामोश बैठे हैं, और सिर्फ इमरान का एक अडॉप्टेड सन, बल्कि वो शायद समझता है कि वो उसका असली सन है, लेकिन वो उसी तरह जिस तरह टेरियन वाइट है। तो वो नाराज़ है और वो कहता है जी मैं नहीं छटागा जज दिलावर हुमायूं को। तो खासब के अब वो कहते हैं ना जानसार बस 2-4। तो वो कमबख्त कहाँ गायब है जो कहते थे इमरान खान के लिए हम सब कुछ कर देंगे, जजों को घरों से नहीं निकलने देंगे। आज वो सारे बहरूपिये, नौसरबाजिये, फ्रॉडिये सब गायब है। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। और वो जो कहता था ना मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो हजूर आज अटक जेल में चोरों के साथ ही बैठे हैं। और वो जो कहते थे मैं लोटों को माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन लोटा अगर सोने का हो तो वो ज़रूर हड़प कर जाएंगे। अब उनको जेल के अंदर बाद लोग दावा कर रहे हैं कि VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। को मेजर साहब की बेटी हैं और एक मेजर साहब हैं, वो उनकी देख रेख कर रहे हैं। अब वो मेजर साहब कौन है वो भी बताएंगे आपको। वो जो कहते हैं 30,000 बंदा साडा सी आप भर्ती कराया है, यानी वो कहते हैं हमने 30,000 लोगों को जॉब दिलवाई है अटक के अंदर, अटक जेल में नहीं मगर अटक में मुख्तलिफ महकमों में। तो वो हमारे सोर्सेज हैं, तो उनको सब पता चल रहा है। तो हाँ साहब पे ना गिरफ्तारी के वक्त तशद्दुद हुआ है, ना उनके ऊपर जेल में कोई तशद्दुद हुआ है, लेकिन ये बात PTI को हजम नहीं हो रही। जिस तरह इमरान खान साहब को कभी ये हजम नहीं हुआ था कि जो लोग गिरफ्तार होते हैं उन्हें नंगा नहीं किया जाता, उनके साथ ऐन गैन नहीं किया जाता। वो जो कहते थे शहबाज गिल साहब कि जी वो शलवार पहन लूँ, तो उस तरह का कोई सलूक जो है वो इमरान खान के साथ नहीं हुआ। इस बात पर तहरीक इंसाफ के लोग बड़े परेशान है। कोर कमेटी बैठ गई है, कोर कमेटी ने बैठ के कहा कि जनाब उन पर इम्कान है जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का, और उनको दिए के खाने के म्यार और सफाई पर भी इत्मीनान है,
تو خان صاحب نے کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنا لینا سی. خان صاحب اپنے دور حکومت میں کوئی ایسی جیل بناتے جس کو 5 اسٹار ہوٹل کا درجہ دیتے تو آج ان کو وہی رکھا جاتا ہے. تو جو جیلیں عمران خان کے دور میں تھی, جو معیار ان کا تھا, وہ آج بھی ویسے ہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں دوسرا دن کیسا گزرا, اتوار کے دن کیا کیا ہوا, وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. جو ایک اور بڑی خبر ہے, اور وہ کمال خبر ہے, کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر بھی میں نہیں کیا. وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح وفا نبھا رہے ہیں. قصور کھڈیا میں پارٹی نے ایک بہت بڑا پاور شو کیا ہے, نون لیگ نے, اور اس میں بھی اس نے یعنی شہباز شریف نے یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں رہا, میرا بیٹا جیل میں رہا, میری فیملی ایگزائل میں گئی, لیکن نواز شریف کی جیل, مریم نواز کی جیل, دونوں کا تذکرہ وہ کرتے رہے. اور اس سے یہ ہوتی ہے وفا, یہ نوسر بازی نہیں کہ اپنے بچے ذبح کر دیں گے, ججوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے, اور جب وقت آتا ہے تو وہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, پیچھے مڑ کے بھی کہتے بندہ کوئی نہیں. تو عمران خان کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے, قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, عمران نے پیچھے مڑ کے بھی کہتے بندہ ہی کوئی نہیں. تو جو خان صاحب گولیاں دوسروں کو دیتے رہے ہیں, اب ماشاءاللہ ان کے فالوور بھی اتنے ٹرینڈ ہیں, وہ گولیاں انہیں واپس دے رہے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ جو وعدے ہوتے تھے نا, خان صاحب تجھے نکلو بس اسی بھی نکلا گے باہر, تو وہ جو باقی کے ان کے وہ ہیں اپنا حماد اظہر اٹلی میں, اور کوئی مالٹا میں, کوئی دبئی میں, اور کوئی برطانیہ میں بیٹھ کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کے لیے باہر نکلو جو خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کی بھی فیملی پاکستان میں نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے لیے بڑی سازش ہو رہی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, یعنی عمران خان کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو ان لوگوں سے خطرہ ہے جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی بس 2 دن ضمانت ہو جائے گی. اس بات پر باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. یقین تو ویسے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں باہر نکلو, عمران خان کو انہوں نے نہیں چھوڑنا, عمران خان کو یہ کوئٹہ کے قتل کیس میں اندر کر دیں گے, مچھ جیل لے جائیں گے, اور اس کے اوپر اور درجنوں کیسز ڈال دیں گے. غلط ویسے صحیح ہے, اور کیا ہے کہ اس کو رہے ہیں کہ جو پاکستان بیٹھے تو آپ پاکستان تشریف لائیں, آپ آ کر مظاہرہ کریں, احتجاج کریں, پرامن احتجاج کریں. لیکن یہ جو ٹویٹر کے اوپر احتجاجی ماحول بنایا ہوا نا, اس سے عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. اور شکر ادا کریں حکومت نے انہیں جیل میں B کلاس دینے کی ہدایت کر دی ہے, ورنہ عمران خان صاحب کی جو رات مچھروں میں گزری اور جس طرح وہ جاگتے رہے, اب اس پہ یوتھی کہہ رہے جی وہ جاگے اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے. یعنی یہ بھی پازیٹیوٹی انہوں نے نکال لی کہ عمران خان کی جو رات بیداری میں گزری, وہ جو شب بیداری انہوں نے کی, وہ فراق یار میں یا فراق اقتدار میں نہیں کی, بلکہ وہ نماز پڑھتے رہے اور تہجد پڑھتے رہے. یہ وہ شخص ہے جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی. عمران خان صاحب اردو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے, یہ انگریزی یا رومن میں لکھ کے پڑھتے ہیں. یہ وجہ ہے جو عمران خان لکھا ہوا نہیں پڑھتے, سامنے تقریر لکھی ہوئی نہیں پڑھتے, اپنے ہاتھ سے پوائنٹس لکھتے ہیں, اور وہ بھی رومن میں یا انگریزی میں. تو وہ شخص کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے جی وہ باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں, وہ اسلامی ٹچ کہ بڑا مذہبی لیڈر ہے, بڑا جو 5 وقتہ نمازی, تہجد گزار. اور وہ جو پھر سونے کے لوٹے پہ جو ملمہ چڑھایا, وہ پہلے آپ کو وہ کہانی سنا دیتے ہیں. وہ کہانی یہ کہ یہ جو سکھوں کی راہداری کھولی گئی ہے, کرتارپور راہداری, اس کا افتتاح ہوا. یہ بنیادی طور پہ جنرل باجوہ کا آئیڈیا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی سی بہتری لانی چاہیے. عمران خان تو پہلے ہی تیار تھے. تو کرتارپور راہداری بنائی گئی, اور اس کے افتتاح کے موقع پر سکھ کمیونٹی بڑی پاکستان کی احسان مند تھی, اور عمران خان ان کے لیے ہیرو تھا کہ جس نے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ کرتارپور کے راستے بھارت سے سکھ پاکستان آئیں اور اپنے مذہبی مقامات کا دیدار کر سکے اور مذہبی رسومات ادا کر سکے. تو سکھ کمیونٹی نے عمران خان کو ایک سونے کا لوٹا دیا تحفے میں. خان صاحب نے یہ لوٹا توشہ خانہ میں جمع کرانا تھا, کیونکہ تحائف کوئی بھی ملے جب آپ سرکاری عہدے پر ہوتے ہیں تو وہ آپ پابند ہیں وہ تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرانے کے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ لوٹا لیا اور پنڈی کے صرافہ بردار سے پیتل کا ویسا ہی ایک لوٹا بھیجا, اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھوایا, اور سونے کے لوٹے کی جگہ وہ پیتل کا لوٹا جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا وہ توشہ خانے میں رکھوا دیا. اصل سونے کا لوٹا عمران خان لے گیا, اصل سونے کا لوٹا عمران خان لے گئے. تو عمران خان
صرف کرپشن میں نہیں پکڑے گئے, وہ جھوٹ میں تو وہ پہلے جھوٹ میں پکڑے گئے ہیں, کرپشن میں ابھی انہوں نے پکڑے جانا ہے. ابھی ان پہ کرپشن نہیں ثابت ہوئی, ابھی ان پہ جھوٹ ثابت ہوا ہے, دھوکہ دہی بددیانتی ثابت ہوئی ہے. دوسرا مرحلہ ان کے اوپر ہے کرپشن کا, کہ جو انہوں نے توشہانہ کا مال ہڑپ کیا وہ کرپشن ہے. تیسرا یہ نوسر بازی ہے, یہ جو انہوں نے رنگ بازی کی. تو ایسے پتہ نہیں کتنے فراڈ کیے ہوں گے کہ اصل تحائف کی جگہ پہ بازار سے جعلی تحائف لیے توشہانہ میں رکھے, اور اب توشہانہ کا بھی جو ہے وہ سارا ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا, اور توشہانہ کی جو چیزیں ان کا بھی فورینزک کرانا پڑے گا کہ چیزیں اصلی ہے یا نہیں. تو لگتا ہے کہ عمران خان 4 سال صرف یہی سوچتے رہے کہ کہاں سے کون سا مال کیسے کہیں کرنا ہے. تو وہ باقاعدہ کون مین بن گئے, نوسر باز. اور یہ انکشاف کیا اسی صحافی نے, رانا ابرار نے, جس نے سب سے پہلے توشہانہ کی سٹوری بریک کی تھی, جس کو یہ دھمکیاں دیتے رہے تھے کہ تمہیں جان سے مار دیں گے. اس کو نوکری سے نکلوا دیا گیا. گفٹ یہ تھا کہ سکھ کمیونٹی نے کرتارپور کا جب ہوا تو ان کو ایک سونے کا لوٹا دیا تھا, وہ لوٹا سبسٹیچیوٹ کیا گیا. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, عمران خان میرے سامنے بیٹھ جائیں بالکل. اچھا, اس کو بدل دیا گیا, اس کو بدل دیا گیا تھا. وہ یہاں سے پنڈی سرافا بازار سے جو ہے ایک پیتل کا لوٹا وہ پلیٹنگ کر کے سونے کا پانی چڑھا کر وہ لایا گیا, وہ سبسٹیچیوٹ کیا گیا. یہ نئی واردات اس نے بتائی ہے کہ جناب انہوں نے یہ اس حد تک یہ آگے گئے ہیں. اور حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان زیادتی ہو گئی ہے. اب میں نے کل کہا وہ کشمیر کے ہیں, لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں میر پور کے ہیں. تو میر پور بھی تو کشمیر میں ہے, لیکن وہ آزاد کشمیر میں ہے. جو اصل کشمیری ہیں, جن کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, جدوجہد ہو رہی ہے, وہ ہے جو بھارت کے زیر تسلط ہے, جس کو بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب ایک بات تو طے ہے کہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ عمران خان جیل گئے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے لوگ باہر نہیں نکلے جتنے لوگ وہ وی لاگز دیکھ رہے ہیں, جن میں عمران خان کو جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ جاننے کے لیے بےتاب ہے. اور میں نے کمنٹ سیکشن میں بھی جا کے دیکھا, زیادہ تر لوگ خوش ہیں کہ چنگا عمران خان پھڑیا گیا. تو یہ جو سارا ایک انہوں نے ایک ہوائی قلعہ تعمیر کیا ہوا تھا شیخ چلی والا, وہ تو ان کا زمین بوس ہو گیا. اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. جو مرضی جو کو کہانی سنائے. اب میں نے تو باقاعدہ آپ کو ویڈیوز دکھائیں, آڈیو سنوائیں, جو کسی کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ دکھایا کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوا. لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو باتھ روم سے مارا, نکالا گیا, پھینٹی لگائی, یہ کیا وہ کیا. تو میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا ہو. عمران خان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے کسی کو ملنے نہ دیا جائے, اس کی وہ خوراک روک لی جائے. وہ جو ایک میجر طاہر صادق ہے, ان کے بارے میں آج رضی دادا نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نیازی کے لیے اٹک جیل میں پہلا کھانا میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے بھجوایا ہے, جسے نہ صرف عمران خان نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا, بلکہ جب وہ شکوہ کرنے کی بجائے الوداعی ملاقات کرنے عمران خان کے پاس زمان پار گئے تو انہیں 1.5 گھنٹہ دروازے پر کھڑا رکھنے کے بعد واپس لوٹا دیا گیا تھا. اب ان کی ایک صاحبزادی ہیں, وہ یہ سارے کام کر رہی ہیں, وہ ٹویٹ کر رہی ہیں, اور وہ بتا رہی ہے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ کس حال میں ہے. اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے وہ 30,000 بندے جو ہم نے بھرتی کرائے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کا ایک سابق ایم این اے, اس کی بیٹی جو خود بھی شاید ایم پی ایم این اے ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے 30,000 لوگ بھرتی کرائے. تو اپنے لوگ بھرتی کرائے ہیں, اپنے لوگ, یہ میرٹ کی باتیں کرتے تھے. تو عمران خان کے دور میں 30,000 لوگ انہوں نے مختلف محکموں میں بھرتی کرائے ہیں, اب پیسے لے کے کرائے ہیں, ویسے کرائے ہیں, اور ان لوگوں کی مدد سے اب وہ عمران خان کو اٹک میں سپورٹ کر رہے ہیں. تو عمران خان کی جو پہلی رات تھی وہ سی کلاس میں گزری تھی, لیکن دوسری جو رات ہے اب انہیں بی کلاس کا ایک جو سٹیٹس ہے وہ دے دیا گیا ہے. ویسے اٹک جیل میں بی کلاس یا سی کلاس کوئی کیٹیگری نہیں ہے, لیکن اب انہیں بی کلاس کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کے جیل کے بیرک کے اطراف کا جو علاقہ ہے اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے. جیل کی عقبی دیوار کے ساتھ بھی سیکورٹی الرٹ ہے, اور آج ان کی سیکورٹی تبدیل کی گئی ہے. کل جو ان کی سیکورٹی کے لیے
عملہ لگایا گیا تھا وہ بدل دیا گیا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو کافی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تو صبح ان کو سیکورٹی دوسری فراہم کر دی گئی ہے. بی کلاس میں ویسے روم کولر، مشقتی اخبار، واش روم کی سہولت اور واک کی اجازت ہے. اس کے علاوہ انہیں جیل میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لوٹا، جائے، تسبیح، ٹوپی، یہ سب انہیں فراہم کر دیا گیا. تو کل ان کے پاس پنکھا تھا، آج ان کو روم کولر فراہم کیا گیا ہے. عمران خان نے جیل حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کسی طریقے سے موبائل فون جو ہے وہ فراہم کیا جائے، لیکن اس سے انکار کر دیا گیا. تو انہوں نے جیل میں زیادہ تر وقت مطالعے میں گزارا. ان کو کچھ کتابیں اور کچھ اخبارات جو ہے وہ فراہم کیے گئے. اب میں نے آپ کو صبح تک کی واردات بتا دی تھی. اب صبح کے بعد ان سے کیا ہوا ہے، یعنی آج کیا ہوا ہے. آج صبح کا ناشتہ اور دن کا کھانا جیل مینول کے مطابق انہیں دیا گیا ہے، اور دن 12 بجے جیل میں تیار کھانے میں دال روٹی دی گئی، لیکن انہوں نے وہ نہیں کھائی اور فروٹ کھانے پر اکتفا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہیں ضروری سامان، تولیہ، ٹیشو پیپر، منرل واٹر، اینک، تسبیح، گھڑی، کرسی اور ایک میٹرس سونے کے لیے فراہم کیا گیا ہے. ان کی لیگل ٹیم کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور نہ ہی کسی اور کو ملاقات کی اجازت دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سیکورٹی جیل حکام سمجھتے ہی ہے، انہیں ہدایت یہ ہے کہ عمران خان سے کسی کو ملاقات نہ کرنے دی جائے، بلکہ وہ جو سیکورٹی کا عملہ ہے وہ بھی بار بار تبدیل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی چیز پرووائڈ نہ کر سکے. تو عمران خان کو صرف جیل کے کھانے پر اور جیل کے جو مطلوبہ جیل کے اندر جو چیزیں میسر ہیں ان پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، پھر بھاری اور تو آج کی رات ان پر کیسی گزرے گی کل اس کا احوال آپ کو بتائیں گے. اگر ہمیں کچھ معلومات مل گئیں. کافی سختی ہے. جن ذرائع سے ہماری کل بات ہوئی تھی وہ آج خاصے گھبرائے ہوئے کہ آپ نے سارا احوال بتا دیا. وکلا کو اس لیے ملاقات سے روکا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ وکیل جب اندر جاتے ہیں جیل میں اپنے کسی موکل سے ملنے تو وہ تلاشی نہیں دیتے، اور اگر ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی جائے تو اگلے دن عدالت میں ریٹ کر دیتے ہیں اور کسی جج کے ذریعے متعلقہ اہلکار کو وہاں گھسیٹ لیتے ہیں. تو اس لیے جیل حکام وکلا سے ڈرتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ کہ وکلا کو ملنے نہ دیا جائے کہ جی تو آرڈر نہیں گا. وکیل اگر عمران خان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو عمران خان کو شاید ان کی کوئی ان کی مدد ہو جاتی، ان کا حوصلہ بڑھ جاتا یا ان کی خوراک ان کو مل جاتی. اب جسٹس ہمایوں دلاور وہ چلے گئے ہیں انگلینڈ، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ جج تو کوئی 2 نمبر جج ہے جو فیصلہ کر کے باہر بھاگ گیا ہے، اس نے کوئی پیسے پکڑ لیے ہیں، یوتھیوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے، اور لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں جی کہ یہ جج یہاں پہ آئے گا تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے. پتہ یہ چلا کہ دلاور ہمایوں صاحب کو چیف جسٹس عامر فاروق نے جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے باہر جانے کی اجازت دی ہے، بلکہ ان کو بھیجا ہے. وہ 4 اگست کو ایک لیٹر جاری ہوا ہے جس میں ان کو باہر بھیجنے کی منظوری دی گئی ہے، اور 5 اگست کو یہ فیصلہ آ گیا ہے. تو جج صاحب کو کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ چونکہ انہوں نے جوڈیشل کانفرنس میں جا رہا تھا اس لیے ان کو فیصلہ کرنے کی بڑی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے وکیلوں کو نہیں سنا، جبکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس جج نے کم عرصے میں بہت زیادہ کیسوں کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ بڑے بڑے فیصلے لکھے ہیں. تو ان کو اس کارکردگی کی بنیاد پر اپ لفٹ کیا گیا ہے، پروموشن کے طور پر انہیں باہر بھیجا گیا ہے. تو توشیہانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج ہمایوں دلاور کی 1 سالہ کارکردگی سامنے آ گئی ہے. وہ سیشن کورٹ میں آنے سے پہلے جینڈر بیسڈ وائلیشن کوڈ کے جج تعینات تھے، یعنی صنفی امتیاز کی عدالت میں وہ جج تھے. 1 اپریل 2022 سے 13 اپریل 2023 تک انہوں نے اس عدالت میں 1322 کیسز کی سماعت کی، اور ان کو 1235 پوائنٹس کا ٹارگٹ ملا تھا. ججوں کو پوائنٹ دیے جاتے کیسز نپٹانے کے اوپر، لیکن انہوں نے کیسز کی سماعت اور فیصلوں سے 1717 پوائنٹ حاصل کیے. 1235 کا ٹارگٹ اور 1717 یعنی کہ 500 پوائنٹ انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ زیادہ حاصل کیے. اور ٹرائل سٹیج پہ کوئی 114 کیسز سے انہوں نے 114 کیسز کے فیصلے کیے. اب 365 دنوں میں 114 کیسز کے فیصلے بھی انہوں نے کر دیے. 7 مجرمان کو سزائے موت دی، 11 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی. ان کے مشہور کیسز میں ایک فرشتہ بی بی کیس تھا، بڑا مشہور کیس ہوا، اور پھر ایک سیکورٹی گارڈ نے سویڈن کی ایک خاتون سے جو پاکستان آئی تھی، ایک سویڈش خاتون، اس سے زیادتی کی، اس کیس کا بھی فیصلہ سنایا. تو یہ 1 سال میں ان کی کارکردگی
پاکستان کی تمام عدالتوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا بینچ مارک ہے، بلکہ ان بڑے بڑے چیف جسٹس صاحبان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے جو اس ملک کے چیف جسٹس تو رہے اور انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیے، لیکن ان کی جو مجموعی کارکردگی ہے وہ اس کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ چاہے وہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ہو، چاہے وہ جسٹس آصف سعید کھوسا ہو، چاہے جسٹس عثمانی ہو یا عظمت سعید ہو، یا پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب ہوں، ان سب کے کارکردگی کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمایوں دلاور ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ایک ٹیلنٹڈ جج ہے، اور جج کو ایسے ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ عدالتوں میں کئی سال تک مقدمات لٹکتے رہتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے اور فیصلے بعد میں آتے ہیں۔ جنرل مشرف مر گئے اور ان کی جو الیکشن میں عذرداری تھا اس کا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ نے اس کیس کو کھولا اور نپٹایا، جبکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو جو جج وقت پہ فیصلے کر دے وہ 2 نمبر جج ہے، وہ 22 جج ہے۔ چلے عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ ہو گیا، ان کے پاس چانسز ہیں، وہ چاہے تو ہائی کورٹ میں چلے جائیں چاہے سپریم کورٹ میں چلے جائیں، لیکن وہ جج ہمایوں دلاور کے قصے ہضم نہیں ہو رہے۔ کل ایک قسم کی کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی کسی خاتون کی، اور اس میں کہیں تذکرہ نہیں تھا کہ وہ جج ہمایوں دلاور کی بیوی ہے یا ان کا کوئی تعلق ہے یا کہ عمران خان کیس میں کوئی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ وہ ایک عام سی عورت، اس نے وہ سوشل میڈیا پر جیسے وہ بہت سی عورتیں روتی ہیں، رونے والی عورتیں عمران خان کی بہت فین ہے نا، وہ کوئی ایسی بیچاری خان صاحب کے محبت میں گرفتار عورت کی ویڈیو انہوں نے لگائی۔ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی زندگی کو بچائیں، ان پاکستانیوں کی مقدر میں یہ غلامی ہے۔ آپ نے جو اپنے حصے کا رول پلے کرنا تھا آپ نے کیا ہے، پلیز آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اور اس پر ایک تجزیہ نگار ظفر حلالی، اب انہیں حلالی کہیں یا کیا کہیں، وہ خود کو حلالی لکھتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ حلالی ہے۔ اب جس کو خود کو ثابت کرنے کے لیے حلالی لکھنا پڑے تو وہ کتنا کا حلالی ہوگا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کر دیا کہ دیکھیں وہ جج ہمایوں دلاور کی بیوی سوشل میڈیا پر آ کر ٹی وی پر آ کر کہہ رہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران کو سزا دی جائے گی اور عمران خان کو جیل میں زہر دے دیا جائے گا۔ لو جی ماتم شروع۔ اس جج جو ایک امپورٹنٹ کیس پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی حرکتیں جو اس کی وائف نے ٹیلی ویژن پہ بتایا ہے، بھائی اس کی بیوی نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آپ عمران جو یہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو جیل بھیجیں اور اس کے بعد اس کو زہر دیں، اس کی وائف کہہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے زہر بھی نہیں ملیا کھانا سے، وہی ابلی دال روٹی، ابلے 2 انڈے 2 سلائس، مہربانی فرمائی کسی نے چائے بھی بنا کے دے دی۔ تو وہاں تو وہ حساب میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، خان ہوتے گا جتنا بتی نہ دیوا، جو پاکستان کو اس حال میں لے جا رہا تھا کہ جہاں بتی نہ دیوا، وہ آج خود اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، لو بیٹھو چوروں کے ساتھ نہیں، چوروں کی منڈلی میں بیٹھو، سجے کھبے چور، پوری جیل چوروں نہ بھری ہوئی ہے، انجوائے کرے خان صاحب۔ اب کل منڈے ہے، کل عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت سی درخواستیں بہت سی عدالتوں میں دائر کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک درخواست دائر ہے جو 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت حلالی اس بینچ کا حصہ تھے۔ بعد میں مظاہر نقوی صاحب اس میں سے ڈراپ ہو گئے اور جسٹس رضوی اس میں آ گئے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ کل اس کیس کو ٹیک اپ کرے گا اگر یہ درخواست جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے تو اس فیصلے کے خلاف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے اور پھر وہاں پہ دیکھنا ہے کہ جج صاحب ضمانت دیتے ہیں، کیس کو سزا کو معطل کرتے ہیں یا درخواست ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ابھی تو دلی دورس، ابھی تو خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر رہیں گے، اور وہ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف اگست میں سپٹمبر میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے نا بس نواز شریف واپس آنے والا ہے، تو میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ نواز شریف کا بھی واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے۔ ابھی عمران خان صاحب کا بئی کھاتا کھلا ہے، ابھی ان کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، تو ذرا حساب کتاب ہو لے، کوئی لکھت پڑھت ہو لے، کوئی لین دین حساب چکتا ہو جائے، پھر الیکشن بھی ہو جائے گا، پھر نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے۔
تو گل اینی ساری ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.